कचरे में पड़ी रोटियां रोज ये कहती हैं कि इंसान पेट भरकर अपनी औकात भूल जाता है। ये दुनिया भी अजीब है, जो 100 किलो अनाज का बोरा उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। जवानों, आओ तुम्हें एक बनी इसराइल के वाक़े के बारे में बताता हूँ। बनी इसराइल के एक शख्स की दुख दर्द भरी कहानी के बारे में बताता हूँ। तो गौर करना और समझना, हो सकता है मेरे इस वाक़े से किसी एक शख्स की, किसी एक इंसान की तकदीर बदल जाए, वो किसी नेक राह पर चल पड़े, अल्लाह के नेक राह पर चल पड़े, अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाए। तो वो वाक़या बनी इसराइल के एक शख्स के बारे में है। वो शख्स, बनी इसराइल का शख्स जो था, वो अपनी बीवी के साथ जंगल में गुर्बत की ज़िंदगी गुजारता था, गुर्बत की ज़िंदगी में रहता था। ना तो उनके पास खाने के लिए कुछ था, ना उनके पास पीने के लिए साफ पानी। वो पत्ते खाकर, जंगल के पत्ते, पौधों के पत्ते खाकर अपना पेट भरते, और पत्ते खाकर फिर भी जो है अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी करते, शुक्र पढ़ते। और यहाँ क्या हाल है, हम 3 टाइम का खाना खाकर भी, 3 टाइम की रोटी खाकर भी, पेट भरकर भी शुक्र नहीं करते, नाशुक्री करते हैं। और वहाँ पर देखो, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार कर भी, पत्ते खाकर फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी है। एक बार उस बनी इसराइल की शख्स की बीवी ने कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे हुक्मरान, मैं पत्ते खा खा कर अंदर से खोखली हो चुकी हूँ, मेरे अंदर अब और कुछ नहीं बचा, लिहाजा मुझे रोटी की सख्त ज़रूरत है, मुझे रोटी खानी है, सख्त ज़रूरत है उसकी मुझे। वो शख्स कहता है कि रानी बेगम, तो इसका कोई हल भी तो बताओ ना, कहाँ से लाएं हम इस गुर्बत की ज़िंदगी में, तन्हाई की ज़िंदगी में हम रोटी कहाँ से लाएं। उस शख्स की बेगम ने कहा कि फलां इलाके में एक शख्स है, एक नंबरदार है जो गरीबों की मदद करता है। कोई भी साइल उसके पास चला जाए तो वो नंबरदार उस साइल को कभी खाली नहीं लौटाता, कुछ ना कुछ उसकी मदद ज़रूर करके जाता है। तो उस शख्स ने कहा कि आज के दौर में अगर कोई ऐसा इंसान मौजूद होता आज की ज़िंदगी में, आज के दौर में, तो हमारे ये हालात ना होते। आज हम जंगल में गुर्बत की ज़िंदगी गुजार कर, पत्ते खाकर अपना पेट न भर रहे होते, पत्ते खाकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर न कर रहे होते। आज के दौर में ऐसा कोई नहीं है। तो उस शख्स की बेगम ने कहा, एक बार मेरे कहने पर आप वहाँ जाएं तो सही, फलां इलाके के नंबरदार के पास एक बार जाके तो देखें, अपनी फरियाद लेकर तो जाएं मजबूरी, शायद हो सकता है कि वो नंबरदार आपकी भी कोई मदद कर दे, हमें भी कोई रोटी खाने का मौका मिल सके। तो उस शख्स ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, सुबह होती है, आज की रात तो गुजारे हैं, सुबह होएगी, मैं यहाँ से निकल पड़ूँगा। तो सुबह होती है, उस शख्स की बेगम उसे दुआएं दे देकर उसे वहाँ से रुखसत करती है, और वो शख्स जैसे जा रहा होता है, गिर कर, धक्के खा खा कर वहाँ से जा रहा होता है, बड़ी मुश्किलातों का सामना करके उस फलां इलाके के नंबरदार के दरवाजे के पास जा पहुँचता है। तो जैसे ही उस नंबरदार के दहलीज पर पाँव रखता है, वो देखता है कि उस नंबरदार के दरवाजे के पास ही कुछ कुत्ते खड़े थे, और वो कुछ खा रहे थे। 8-10 कुत्ते उस नंबरदार के कुछ खा रहे थे। वो पहले जाता है उस कुत्तों के पास और देखता है कि उन कुत्तों के पास अच्छा पका हुआ गोश्त पड़ा होता है, पका हुआ खाना पड़ा होता है, जो वो उन कुत्तों को खाता देखकर आसमान की तरफ देखता है, फिर उन कुत्तों की तरफ देखता है और कहता है, या अल्लाह, ये कैसा करिश्मा है तेरा, तो इज़्ज़त देने पे आए तो कुत्तों को भी इज़्ज़त दे देता है, अपने कुत्तों को भी इतनी इज़्ज़त दे देता है कि उनके पास खाने के लिए गोश्त पके पकाए पड़े हैं, और तेरे इंसान के पास कुछ भी नहीं खाने के लिए, पत्ते खाकर गुजारा कर रहे हैं। तो वो शख्स बड़ी हिम्मत कर उन कुत्तों को देखता है और उनके पास पड़ा खाना, उनके पास पड़ा दूध
تو کہتا ہے کہ جو تیرے انسان نے آج تک گوشت کو دیکھا نہیں ہے وہ یہ تیرے کتے بڑی عزت کے ساتھ وہ کھا رہے ہیں، جو دودھ کبھی پیا نہیں ہے وہ تیرے کتے بڑی عزت کے ساتھ دودھ پی رہے ہیں۔ تو وہ شخص بڑی ہمت کر کر کہتا ہے کہ میں ان کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا، یا تو یہ کتے مجھے چیر پھاڑ ڈالیں گے اور مجھے یہ کھائیں گے، یا میں ان کے ساتھ مل کے کھاؤں گا۔ وہ جیسے ہی وہاں پر جاتا ہے اور بیٹھتا ہے، کتوں کو آپ جانتے ہیں کہ کتے کس طرح کے ہوتے ہیں، کتے کے سامنے جب گوشت آ جائے تو وہ کتا دوسرے کتے کو نزدیک نہیں آنے دیتا۔ وہ کتے اتنے دیوانے ہوتے ہیں گوشت کے پیچھے کہ کسی دوسرے کتے کو بھی نزدیک نہیں آنے دیتے، جھگڑا لڑائی کرتے ہیں، کاٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ اور وہ شخص جب ادھر بیٹھا، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھو، وہ کتے وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے اس گوشت کو اور اس کو بیٹھنے دیا کہ کھاؤ۔ اور جیسے ہی وہ بیٹھا کھانے کے لیے، وہ نمبردار گھر میں آ پہنچا اور جیسے ہی گھر میں داخل ہونے لگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس نمبردار کے کتوں کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے ان کا کھانا کھانے کے لیے۔ تو وہ نمبردار جاتا ہے، اس شخص کو رکھ کے ایک تھپڑ دیتا ہے زور سے، اس کو پکڑ کر مارنے لگتا ہے، گھسیٹنے لگتا ہے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے کتوں سے کھانا اٹھانے کی، میرے کتوں کا کھانا کھانے کی، تیری ہمت کیسے ہوئی، تیری جرأت کیسی ہوئی، تجھے شرم نہیں آتی، کتوں کا کھانا کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی۔ تو اس دور کا ایک نبی تھا جو اس نبی کے پاس لے کے گئے، اس کو وہ نمبردار لے کے گیا شخص کو اور سارا واقعہ بتایا کہ میرے کتوں سے کھانا لے کر کھا رہا تھا، میرے کتوں کا کھانا اٹھا کر کھا رہا تھا، سارا واقعہ بتایا اور اس کو کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، یہ شخص میرے کتوں کا کھانا کیوں اٹھا کے کھا رہا تھا، مجھے انصاف چاہیے۔ اس دور کے نبی کو کہتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف دیجیے، اس کی جرأت کیسے ہوئی میرے کتوں کا کھانا کھانے کی۔ تو وہ اس نبی کی عدالت میں لے کر گئے، کہا کہ اس شخص کی جرأت کیسے ہوئی میرے کتوں کے منہ سے نوالا چھیننے کی، مجھے انصاف دیا جائے۔ اور اس نے سوچا، اس شخص نے، بنی اسرائیل کے شخص نے سوچا کہ بیگم تو کہہ رہی تھی یہ نمبردار بہت ہی شریف اور نیک دل انسان ہے، جو کوئی سائل اس کے پاس چلا جائے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو یہ تو الٹا کتوں کو کھانا کھلا رہا ہے، انسان کی بھوک مٹانا اس کو گوارا نہیں ہے۔ تو اتنے میں نبی کچھ بولتے، اوپر سے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی اور نبی کو بیان کی، اور نبی نے کہا کہ کل فلاں علاقے فلاں وقت پر آ جانا اپنے قافلے کے ساتھ، وہاں پر تمہارا انصاف ہوگا۔ کل وہی مالدار انسان اپنے قافلے کے ساتھ اسی فلاں علاقے فلاں وقت پر لے کر پہنچ گیا اور کہا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ اس نے میری نبی کچھ بولتے، پھر سے حضرت جبریل علیہ السلام اوپر سے وحی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی اور اس نبی کو سارا واقعہ بیان کیا، ساری حقیقت جو سچائی تھی بیان کی۔ تو نبی نے کہا، اے ذلیل انسان، آج یہ شخص بھوک کے مارے تیرے کتوں سے کھانا لے کر کھا رہا تھا تو تجھے اتنی تکلیف درد محسوس ہو رہا ہے، وہ بھوک مٹانے کے لیے وہ کر رہا تھا، کتوں سے لے کر کھا رہا تھا، تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے۔ اور جب تو نے اس شخص کے باپ کو مارا تھا، اس شخص کے باپ کی دولت چھینی تھی، سارا پیسہ مال جائیداد چھینی تھی، تب تجھے درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی، شرم نہیں آئی؟ آج اس نے بھوک مٹانے کے لیے تیرے کتوں سے کیا لے لیا کھانا تو تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ سوچ اس وقت اس شخص کے باپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا جب تو نے اس شخص کے باپ کو مارا تھا اور اس کی ساری دولت جائیداد چھین لی تھی، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، بتا مجھے۔ تو وہ مالدار کہنے لگا کہ میرے بھی علاقے میں محلے میں عزت ہے، مجھے جھوٹ میں پھنسایا جا رہا ہے، کوئی ثبوت ہے کہ میں نے یہ سب کیا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ جب فلاں علاقے وہ اس شخص کا باپ اور تم جا رہے تھے سامان بیچنے کے لیے، تو جس جگہ پر پہنچے وہاں پر کوئی پرندہ، کوئی پکشی، کوئی انسان تک کی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، صرف تم دونوں تھے اور اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی تھی۔
اور تمہیں شیطان نے گمراہ کیا کہ اس کو مار دوں اور اس کی ساری دولت لے لوں اور جا کر بیچ دوں منافع میں اور امیر بن جاؤں واپس جا کر، تو تم نے وہ کیا، اس کو مار دیا اور دولت ساری لے لی، اور وہ تڑپتا رہا، تم سے بھیک مانگتا رہا کہ میری ساری دولت تم لے لو، تم رکھ لو، میرا سارا پیسہ مال جائیداد تم رکھ لو، مجھے چھوڑ دو، میرا چھوٹا بچہ ہے، وہ کہاں سے کھانا کھائے گا، وہ کہاں سے کھانا لے کر کھائے گا، وہ کہاں رہے گا، تم میری ساری جائیداد لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس نے نہیں سنی، اس شخص کو درد نہیں ہوا۔ تو جس وقت تم اس مالدار کو مار رہے تھے، اس شخص کے ہاتھ میں دو پتھر ہے، جو اس نے ایک تمہارے سر پر مارا اور ایک تمہارے بازو پر مارا، جس کا نشان ابھی بھی تمہارے بازو اور سر پر ہے۔ 30 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال پہلے تم نے اس شخص کے باپ کو مارا تھا، اور 30 سال بعد بھی نشان تمہارے جسم پر ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اس مالدار آدمی کے جو بھی گاؤں والے بندے تھے، سب نے اس کے کپڑے سارے چیر پھاڑ ڈالے اور دیکھا کہ اس کے بازو اور سر پر وہی نشان تھے پتھر کے، جو نبی نے کہے وہ سچ تھا، وہی نشان تھے۔ تو پھر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے اس شخص کے باپ کو مار دیا اور کی ساری جائیداد لے لی، آج یہ تم بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر تمہارے کتوں کے آگے سے کھانا اٹھا رہا تھا، تو تمہیں اتنا درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جوانو، نبی نے کہا اس شخص کو، بنی اسرائیل کے شخص کو، کہ آج تم لے لو اپنے باپ کا بدلہ، ختم کر دو یہ کہانی۔ اس نے اٹھائی تلوار اور اس مالدار کے گردن تن سے جدا کر دی، اور نبی نے کہا کہ جتنے بھی دولت، پیسہ، مال جائیداد ہے، یہ سب تمہارا ہے، تم رکھو، تم اس کا اصلی حقدار ہو۔ تو جوانوں، ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ وہ کیا ملتے ہیں کہ ایک تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جیسا اگلے کے ساتھ کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج کسی کو مارو گے، کسی کا قتل کرو گے، تو کل کسی اور کے ہاتھوں تمہارا قتل ہوگا، سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 30 سال بعد وہ ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھو کہ 30 سال کے بعد بھی جو پتے کھانے والا، پتوں میں زندگی گزارنے والا، جنگل میں گزارنے والا، اس کا حق اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھو، اس کا انصاف دیکھو۔ جو اپنا انصاف اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بہتر انصاف کرنے والا ہے، بہتر انصاف کرتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں سبق ملا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دوسرا سبق شکر ہے، جو جتنا بھی اس کو مل گیا شکر کرتا ہے، اور وہاں سے ادھر پتے کھانے والا پتے کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہا ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ 3 ٹائم کا کھانا کھا کر سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہوا بھی ناشکری کرتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آگے، اس کے قدموں میں بڑی سے بڑی نعمت اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نعمت کی، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی بھی شکر کیا کرو، شکر پڑا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے۔ جتنا شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا، جتنی ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اسے چھین لے گا، جیسے ناشکری کرو گے ویسے ہی وہ تم کو چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی شکر کیا کرو، شکر گزاری کیا کرو، ناشکری مت کیا کرو۔ جوانوں، آج ہمارے پاس کھانے ہیں، بہت کھانے ہیں، مال ہے، جائیداد ہے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ سڑک کے کنارے جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر، کچھ ہے کھانے کو، کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ اتنا ہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر کیا کرو، شکر پڑا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، بڑی سے بڑی نعمت دے گا۔